अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मलिका एलिज़ाबेथ दोयम के बारे में। मलिका एलिज़ाबेथ दोयम ना सिर्फ बरतानिया बल्कि दौलत मुश्तरका के 54 ममालिक की भी मलिका थी और उन्होंने पाकिस्तान पर कितना अरसा हुकूमत की। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। मलिका बरतानिया एलिज़ाबेथ दोयम का पूरा नाम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंडर बेरी है। वो 21 अप्रैल 1926 को मेफेयर लंदन में 2:40 पर पैदा हुई और 6 फरवरी 1952 से 8 सितंबर 2022 में अपनी मौत तक बरतानिया की मलिका थी, जो किसी खुद मुख्तार मुल्क के बादशाह का दूसरा तवील तरीन रिकॉर्ड है। मलिका एलिज़ाबेथ मुमलिकत मुत्तहिदा और दौलत मुश्तरका की आईनी मलिका थीं। इसके अलावा वो दौलत मुश्तरका के 54 मुल्कों की मलिका और अंग्रेज़ी चर्च की हाकमा थीं। इन ममालिक ने मुख्तलिफ अदवार में अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी हासिल की, लेकिन मलिका एलिज़ाबेथ अपनी मौत के बाद भी बरतानिया के अलावा दौलत मुश्तरका के 14 मुल्कों की मलिका थीं। एलिज़ाबेथ लंदन के शहर मेफेयर में ड्यूक और डचेस ऑफ यॉर्क के पहले बच्चे के तौर पर पैदा हुई। एलिज़ाबेथ की अकलौती बहन शहज़ादी मार्गरेट 1930 में पैदा हुई। दोनों शहज़ादियों की तालीम इनकी वालिदा और इनकी गवर्नर्स मारियन क्रॉफोर्ड की ज़ेर निगरानी घर पर हुई। एलिज़ाबेथ अपने दादा के दौर में अपने अंकल एडवर्ड और अपने वालिद के बाद बरतानवी तख्त की जानशीनी की कतार में तीसरे नंबर पे थी। अगरचा इसकी पैदाइश ने अवाम में दिलचस्पी पैदा की, लेकिन इससे मलका बनने की तवक्को नहीं की गई थी, क्योंकि एडवर्ड अभी जवान था। इसकी शादी और बच्चे होने का इम्कान था, जो जानशीनी की सफ़ में एलिज़ाबेथ से पहले होंगे। जब 1936 में इसके दादा का इंतकाल हुआ तो इसके अंकल एडवर्ड हश्तम के तौर पर कामयाब हुए, तो वो अपने वालिद के बाद तख्त नशीनी के लिए दूसरे नंबर पर आ गईं। इस साल के आखिर में एडवर्ड ने इस्तीफ़ा दे दिया। नतीजतन एलिज़ाबेथ के वालिद बादशाह बन गए, जिसका बाकायदा नाम जॉर्ज शशम रखा गया। चूँकि एलिज़ाबेथ का कोई भाई नहीं था, इसीलिए वो बादशाहत की वारिस बन गई। एलिज़ाबेथ ने इब्तिदाई तालीम घर पर हासिल की और आइनी तारीख़ में प्राइवेट ट्यूशन हेनरी मार्टिन से हासिल की और फ्रांसीसी ज़बान भी सीखी। एलिज़ाबेथ के लिए एक गर्ल गाइड कंपनी ST1 बिकिंघम पैलेस कंपनी ख़ास तौर पर बनाई गई थी, ताकि वो अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ मेल जोल कर सकें। एलिज़ाबेथ ने दूसरे आलमी जंग के दौरान मावून इलाक़ाई सर्विस में खिदमत अंजाम देते हुए अवामी फ़राइज़ अंजाम देना शुरू कर दिए। एलिज़ाबेथ ने अपने मुस्तक़बिल के शौहर यूनान और डेनमार्क के शहज़ादे फ़िलिप से 1934 और फिर 1937 में मुलाकात की। जुलाई 1939 में तीसरी मुलाकात के दौरान एलिज़ाबेथ ने कहा कि वो फ़िलिप से मोहब्बत करने लगी हैं। हालांकि वो उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी और इन्होंने खतूत का तबादला करना शुरू कर दिया। 9 जुलाई 1947 को जब वो 21 साल की थीं, इनकी मंगनी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। नवंबर 1947 में एलिज़ाबेथ ने यूनान और डेनमार्क के शहज़ादे फ़िलिप माउंटबेटन से शादी की और इनकी शादी अप्रैल 2021 में फ़िलिप की मौत तक 73 साल तक जारी रही। इनके 4 बच्चे चार्ल्स स्वयं, प्रिंसेस एन, प्रिंस एंड्रयू और प्रिंस एडवर्ड हैं। सितंबर 1939 में बरतानिया दूसरी जंग अज़ीम में दाखिल हुआ तो लॉर्ड हेल्शाम ने मशवरा दिया कि दोनों शहज़ादियों एलिज़ाबेथ और मार्गरेट को कनाडा मुंतकिल कर दिया जाए, ताकि लंदन पर बार बार होने वाले फ़िज़ाई बमबारी से बचा जा सके, जिसे इनकी वालदा ने यह कहकर मुस्तरद कर दिया कि बच्चे मेरे बग़ैर नहीं जाएंगे, मैं बादशाह के बग़ैर नहीं जाऊंगी और बादशाह कभी मुल्क नहीं छोड़ेगा। यूरोप में जंग के अख्ताम पर यूरोप में फतह के दिन एलिज़ाबेथ और मार्गरेट लंदन की गलियों में जश्न मनाने वाले हुजूम के साथ घुल मिल गईं। एलिज़ाबेथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमने अपने वालिदैन से पूछा कि क्या हम बाहर जाकर खुद देख सकते हैं। मुझे याद है कि हम पहचाने जाने से घबरा गए थे। मुझे नामालूम अफराद की लाइनें याद हैं जो हथियार जोड़ रहे थे और वाइट हॉल के नीचे चल रहे थे। हम सब बस खुशी और राहत की लहर में गुम थे। शहज़ादी एलिज़ाबेथ 1947 में अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर अपने वालिदैन के साथ जनूबी अफ्रीका गईं। दौरे के दौरान अपनी 21वीं सालगिरह पर बरतानवी दौलत मुश्तरका के लिए एक नशरियात में इसने ये अहद किया कि मैं आप सब के सामने ऐलान करती हूँ कि मेरी पूरी ज़िंदगी, चाहे वो तवील हो या मुख्तसर, आपकी खिदमत और ख़िदमत के लिए वफ़ होगी। एलिज़ाबेथ के वालिद जॉर्ज शशम की सेहत 1951 के दौरान गिर गई और एलिज़ाबेथ अक्सर अवामी तकरीबात में इनके साथ खड़ी रहती थीं। जॉर्ज शशम की मौत के बाद एलिज़ाबेथ फौरी तौर पर मलका बनी। एलिज़ाबेथ और फ़िलिप बिकिंघम पैलेस चले गए। 2 जून को ताजपोशी की तकरीब पहली बार टेलीविज़न पर नश्र की गई थी।
1947 ہندوستانی آزادی ایکٹ برطانیہ کی پارلیمنٹ کا ایک ایکٹ ہے جس نے برطانوی ہندوستان کو ہندوستان اور پاکستان کی 2 نئی آزاد ریاستوں میں تقسیم کیا۔ 6 فروری 1952 میں پاکستان کے بادشاہ جارج ششم کی موت کے بعد ان کی بیٹی ایلزبتھ پاکستان کی نئی حکمران بن گئی۔ ملکہ ایلزبتھ کو پاکستان سمیت اپنے تمام علاقوں کی ملکہ قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان میں 8 فروری کو گورنر جنرل نے اعلان کیا کہ ملکہ ایلزبتھ دوئم اپنے علاقوں اور ریاستوں کی ملکہ اور دولت مشترکہ کی سربراہ بن گئی ہیں۔ انہیں پاکستان میں 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ 1953 میں ملکہ ایلزبتھ کی تاج پوشی کے دوران انہیں پاکستان کی ملکہ اور دولت مشترکہ قلمرو کا تاج پہنایا گیا۔ ملکہ کی تاج پوشی کے دوران یہ حلف لیا کہ وہ پاکستان کی عوام پر لوگوں کے متعلقہ قوانین اور رواج کے مطابق حکومت کریں گی۔ ملکہ کی تاج پوشی گاؤن پر دولت مشترکہ قوم کی نشانیاں کڑھائی کی گئی تھیں۔ شاہی گاؤن پر پاکستان کے 3 نشانات ہیرے اور سنہری کرسٹل سے بنے گندم، چاندی اور سبز ریشم سے بنا کپاس اور سبز ریشم اور سنہری دھاگے سے بنا پٹسن نمایاں تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد علی بوگرا نے بھی اپنی اہلیہ اور 2 بیٹوں کے ساتھ لندن میں تاج پوشی کی تقریب میں شرکت کی۔ تاج پوشی کی پریڈ میں پاکستانی فوجیوں اور جہازوں نے حصہ لیا۔ 23 مارچ 1956 کو جمہوری آئین کو اپنانے پر پاکستانی بادشاہت ختم کر دی گئی، تاہم پاکستان دولت مشترکہ کے ممالک میں ایک جمہوری ملک بن گیا۔ ملکہ نے 1961 اور بعد میں 1997 میں پاکستان کی آزادی کی گولڈن جوبلی کے موقع پر پاکستان کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ شہزادہ فلپس بھی تھے۔ 1953 میں ملکہ اور اس کے شوہر نے دنیا کے 7 ماہ کے دورے کا آغاز کیا۔ 13 ممالک کا دورہ کیا اور زمین، سمندر اور ہوا کے ذریعے 64,000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کیا۔ وہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی پہلی حکمران ملکہ بنی جنہوں نے ان ممالک کا دورہ کیا۔ اپنے پورے دور حکومت میں ملکہ نے دوسرے ممالک کے اور دولت مشترکہ کے سینکڑوں سرکاری دورے کیے۔ وہ سب سے زیادہ سفر کرنے والی سربراہی مملکت تھیں۔ 1957 میں ایلزبتھ نے ریاست متحدہ کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے دولت مشترکہ کی جانب سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ اسی دورے پر ملکہ نے 23ویں کینیڈین پارلیمنٹ کا افتتاح کیا۔ 2 سال بعد مکمل طور پر کینیڈا کی ملکہ کی حیثیت سے انہوں نے ریاست متحدہ اور کینیڈا کا دورہ کیا۔ 1961 میں ملکہ نے قبرص، ہندوستان، پاکستان، نیپال اور ایران کا بھی دورہ کیا۔ ملکہ برطانیہ کی زندگی میں پیش آنے والے کچھ اہم واقعات۔ 1977 میں ملکہ ایلزبتھ نے اپنی بادشاہت کی سلور جوبلی منائی۔ پارٹیاں اور تقریبات پوری دولت مشترکہ میں ہوئیں۔ 1981 میں ٹروپنگ دی کار تقریب کے دوران پرنس چارلز اور لیڈی ڈائنا کی شادی سے 6 ہفتے قبل ملکہ پر قریب سے 6 گولیاں چلائی گئیں جب وہ اپنے گھوڑے برمی پر سوار ہو کر دی مال لنڈن سے نیچے جا رہی تھیں۔ پولیس کو بعد میں پتہ چلا کہ گولیاں خالی تھیں۔ 17 سالہ حملہ آور مارک سرجن کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی اور 3 سال کے بعد رہا کر دیا گیا۔ اسی سال اکتوبر میں ملکہ نیوزی لینڈ کے شہر ڈونیڈن کے دورے کے دوران ایک بار پھر حملے کا نشانہ بنی۔ کرسٹوفر جان لوس، جس کی عمر 17 سال تھی، اس نے پریڈ کا نظارہ کرنے والی عمارت کی 5ویں منزل سے 22 بور کی رائفل سے گولی چلائی، لیکن وہ ناکام ہو گیا۔ لوئس کو گرفتار کیا گیا تھا، لیکن اس پر کبھی بھی قتل یا غداری کی کوشش کا الزام نہیں لگایا گیا۔ اسے غیر قانونی آتشی اسلحہ رکھنے کے جرم میں 3 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اپنی سزا کے 2 سال بعد اس نے چارلز کو اس وقت جب وہ ڈیانا اور ان کے بیٹے شہزادہ ولیم کے ساتھ ملک کا دورہ کر رہا تھا، قتل کرنے کے لیے ایک نفسیاتی اسپتال سے فرار ہونے کی کوشش کی۔ اپریل سے سپتمبر 1982 تک ملکہ اپنے بیٹے شہزادہ اینڈریو کی فاک لینڈ جنگ میں برطانوی افواج کے ساتھ خدمت انجام دینے پر بڑا فخر محسوس کرتی تھیں۔ 1986 میں ملکہ نے چین کا 6 روزہ سرکاری دورہ کیا اور چین کا دورہ کرنے والی پہلی برطانوی بادشاہ بنی۔ اس دورے میں ممنوعہ شہر، چین کی عظیم دیوار اور ٹیراکوٹا والش شامل تھے۔ ملکہ ایلزبتھ رسمی لباس میں ایک سوچے سمجھے انداز سے خوبصورت گلاسز کا استعمال کرتی تھی۔ 24 نومبر 1992 کو اپنی بادشاہت کے 40 سال مکمل ہونے پر روبی جوبلی بنائی۔ اپریل 1992 میں اس کی بیٹی شہزادی این نے کیپٹن مارک فلپس کو طلاق دے دی۔ اکتوبر 1992 میں ڈریسڈن میں مشتعل مظاہرین نے جرمنی کے سرکاری دورے کے دوران ملکہ پر انڈے پھینکے۔ وزیر اعظم جان میجر نے شاہی معاملات میں اصلاحات کے منصوبوں کا اعلان کیا، جس میں ملکہ کو 1993 کے بعد سے انکم ٹیکس ادا کرنا تھا۔ مئی 1996 میں اس کا دوسرا بیٹا پرنس اینڈریو اپنی بیوی سارہ سے الگ ہو گیا۔
دسمبر 1996 میں شہزادہ چارلز اور ان کی اہلیہ ڈائنا باضابطہ طور پر علیحدگی اختیار کر گئے۔ جنوری 1994 میں ملکہ کے گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے بائیں کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اکتوبر 1994 میں وہ روس کی سرزمین پر قدم رکھنے والی پہلی برسر اقتدار برطانوی بادشاہ بن گئیں۔ ملکہ اور فلپ نے ماسکو اور سینٹ پیٹرزبرگ میں تقریبات میں شرکت کی۔ اگست 1997 میں طلاق کے ایک سال بعد ڈیانا پیرس میں ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئیں۔ اس وقت ملکہ بلمور میں اپنے خاندان کے ساتھ چھٹیوں پر تھیں۔ ڈیانا کے دو بیٹے شہزادہ ولیم اور ہیری چرچ جانا چاہتے تھے، اسی لیے ملکہ اور ڈیوک آف ایڈنبرا نے انہیں صبح چرچ لے کر گئے۔ اس کے بعد شاہی جوڑے نے 5 دنوں تک اپنے پوتوں کو بلمور میں رکھ کر پریس کی بے حد مداخلت سے دور رکھا۔ شاہی خاندان کی خاموشی اور تنہائی، بکنگم پیلس کے اوپر جھنڈا سرنگو نہ کرنے کی وجہ سے عوام میں مایوسی پیدا ہوئی۔ مخالفانہ رد عمل کے دباؤ میں ملکہ لندن واپس آنے اور ڈیانا کی آخری رسومات سے ایک دن قبل 5 سپتمبر کو براہ راست ٹیلی ویژن پر نشریات میں قوم سے خطاب کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ نشریات میں اس نے ڈیانا کی تعریف کی اور دونوں شہزادوں کے لیے ایک دادی کے طور پر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ اکتوبر 1997 میں ایلزابتھ اور فلپ نے ایک ہندوستان کا سرکاری دورہ کیا، جس میں جلیانوالہ باغ کے قتل عام کے مقام پر ایک متنازع دورہ بھی شامل تھا۔ مظاہرین نے قاتل ملکہ واپس جاؤ کے نعرے لگائے اور اس سے 78 سال قبل برطانوی فوجیوں کی کارروائی کے لیے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا۔ پارک میں یادگار پر ملکہ ایلزابتھ اور ڈیوک نے پھولوں کی چادر چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ 30 سیکنڈ کی خاموشی کے لیے کھڑے رہے۔ اس کے نتیجے میں عوام میں زیادہ تر کا غصہ نرم ہو گیا اور احتجاج کو ختم کر دیا گیا۔ 2002 میں ملکہ نے گولڈن جوبلی منائی، جو اس کی بادشاہت کی 50ویں سالگرہ تھی، اور نومبر 2007 میں شادی کی سالگرہ کی ڈائمنڈ جوبلی منانے والی برطانیہ کی پہلی بادشاہ بن گئی۔ ملکہ کی 2012 کی ڈائمنڈ جوبلی نے تخت پر 60 سال مکمل کیے۔ 4 جون کو دنیا بھر میں ڈائمنڈ جوبلی کی روشنیاں روشن کی گئی۔ اپنی جوبلی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر مانچسٹر کا دورہ کرتے ہوئے ملکہ نے مانچسٹر ٹاؤن ہال میں ایک شادی کی تقریب میں حیرت انگیز طور پر شرکت کی، جس نے پھر بین الاقوامی سرخیاں بنائیں۔ ملکہ نے مونٹریال کے 1976 کے سمر اولمپکس کا آغاز کیا، لندن میں 2012 کے سمر اولمپکس اور پیرا اولمپکس کا افتتاح بھی کیا، جس سے وہ 2 ممالک کے 2 اولمپکس گیم کا افتتاح کرنے والی پہلی سربراہ مملکت بن گئی۔ لندن اولمپکس کے لیے انہوں نے افتتاحی تقریب کے حصے کے طور پر ایک مختصر فلم میں ڈینیل کریگ کے ساتھ جیمز بانڈ کا کردار ادا کیا۔ اپریل 2013 میں انہیں فلم انڈسٹری کی سرپرستی کے لیے اعزازی بافٹا ملا اور ایوارڈ کی تقریب میں انہیں اب تک کی سب سے یادگار بانڈ گرل کہا گیا۔ 3 مارچ 2013 کو ایلزابتھ نے گیسٹرو انٹرائٹس کی علامات ظاہر ہونے کے بعد احتیاط کے طور پر کنگ ایڈورڈ ہسپتال میں رات گزاری۔ ایک ہفتے بعد انہوں نے دولت مشترکہ کے نئے چارٹر پر دستخط کیے۔ 6 فروری 2017 کو وہ سفائر جوبلی کی یاد منانے والی پہلی برطانوی بادشاہ بنی اور 20 نومبر کو وہ اپنی شادی کی پلاٹینیم جوبلی منانے والی پہلی برطانوی بادشاہ تھی۔ ملکہ کے شوہر فلپس 2017 میں ملکہ کے ساتھی کے طور پر اپنے سرکاری فرائض سے سبکدوش ہوئے۔ مئی 2018 میں ملکہ ایلزابتھ نے موتیا کی سرجری کروائی اور مارچ 2019 میں ملکہ نے عوامی سڑکوں پر گاڑی چلانا ترک کر دیا۔ 19 مارچ 2020 کو جیسے ہی کووڈ-19 وبائی مرض نے برطانیہ کو نشانہ بنایا، ایلزابتھ ونڈسر کیسل چلی گئیں اور احتیاط کے طور پر وہاں سے الگ ہو گئیں۔ عوامی مصروفیات کو منسوخ کر دیا گیا۔ ونڈسر کیسل کی ایک سخت سینیٹری پروٹوکول کی پیروی کی، جسے HMS ببل کا نام دیا گیا۔ شہزادہ فلپ 9 اپریل 2021 کو شادی کے 73 سال بعد انتقال کر گئے۔ ایلزابتھ ملکہ وکٹوریہ کے بعد بیوہ یا بیوہ کے طور پر حکومت کرنے والی پہلی برطانوی بادشاہ بن گئی۔ اس وقت انگلینڈ میں کووڈ-19 کی پابندیوں کی وجہ سے ایلزابتھ فلپ کی آخری رسومات میں اکیلی بیٹھی۔ ملکہ ایلزابتھ کی بادشاہت کے 70 سال مکمل ہونے پر پلاٹینی جوبلی کا آغاز 6 فروری 2022 کو ہوا۔ اس مہینے کے آخر میں ایلزابتھ کو ہلکی سردی جیسی علامات تھیں۔ انہوں نے کچھ عملے اور خاندان کے افراد کے ساتھ کووڈ-19 کا ٹیسٹ کرایا، جو مثبت آیا۔ 8 سپتمبر 2022 کو بکنگم پیلس سے اعلان کیا گیا کہ ڈاکٹروں کی جانب سے تشویش ظاہر کرنے کے بعد ایلزابتھ کو بلمور کیسل میں طبی نگرانی کے لیے رکھا گیا ہے۔ انتقال کے وقت ملکہ بلمور کیسل اسکاٹ لینڈ میں تھیں۔ ملکہ ایلزابتھ کے 4 بچے، ان کے ساتھ بہو اور پوتے شہزادہ ولیم، شہزادہ ہیری نے بلمور کا سفر کیا۔ ملکہ کی موت کی تصدیق شام 6:30 بجے BST ٹائم پر کی گئی۔ ملکہ کے انتقال کے ساتھ ہی آپریشن لندن برج شروع کر دیا گیا۔ آپریشن لندن برج کو لندن برج ڈاؤن بھی کہا جاتا ہے، جو ملکہ کی موت کے فوراً بعد اس کی آخری رسومات اور اس کے ساتھ شروع ہونے والی کئی تقریبات پر مشتمل ہوتا ہے، جو کئی روز تک جاری رہے گا۔
ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کیجیے. چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے. انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.